बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उराना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं ISI पर, जनरल फैसल नसीर साहब पर। और वो इल्ज़ामात ऐसे है कि एक ट्वीट की है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने। उनकी ट्वीट जो है वो तो अंग्रेज़ी में है, उसका जो मैं उर्दू मफहूम है वो आपके सामने रख देता हूँ। वो अपनी ट्वीट में ये कहते हैं कि इमरान न्याजी साहब जो हैं वो अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए पाकिस्तान की आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों को धमकियां दे रहे हैं और उनको एक रूटीन में जैसे उन पर इल्ज़ामात है वो लगा रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि ये इंतहाई काबिल एतराज़ है उनका ये अमल। उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो बगैर किसी प्रूफ के हैं जनरल फैसल नसीर पर और दीगर जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं एजेंसी के, और उसकी किसी सूरत जो है वो उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो फिर इमरान खान साहब ने इस ट्वीट का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि क्या एक ऐसे शख्स जो गुज़श्ता चंद माह के दौरान 2 कातलाना हमलों का निशाना बना के तौर पर मैं शहबाज शरीफ से दर्ज झेल सवालात पूछने की जिसारत कर सकता हूँ बतौर अब ये पहला है, बतौर पाकिस्तानी शहरी क्या मुझे ये हक हासिल है कि मैं उन लोगों को नामजद करूं जो मेरे ख्याल के मुताबिक मुझ पर कातलाना हमले के जिम्मेदार थे। मुझे मुकदमा के इंदराज के आईनी व कानूनी हक से क्यों महरूम किया गया। दूसरा सवाल उनका ये था कि क्या शहबाज शरीफ की ट्वीट का मतलब ये है कि फौजी अफसरान कानून से बालातर हैं या वो किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं कर सकते। अगर इनमें से किसी के बारे में हमारा ख्याल ये है कि उसने कोई जुर्म किया है तो उससे इदारा कैसे बदनाम होता है। अब ये 2 सवाल थे। फिर वो तीसरा भी उन्होंने कहा कि कौन इतना ताकतवर था कि पंजाब में PTI की हुकूमत के बावजूद वजीराबाद JIT को सैबोटैज कर सकता। क्या शहबाज शरीफ बता सकते हैं कि 18 मार्च को मेरी पेशी से पहले, अब ये बड़ा संगीन इल्जाम है मैं समझता हूं, कि क्या शहबाज शरीफ बता सकते हैं कि 18 मार्च को मेरी पेशी से पहले वाली शाम ISI ने इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर क्यों पूरी तरह कब्जा कर लिया। ISI के लोगों ने CTD और वकला का रूप क्यों धार रखा था। ISI के लोगों की वहां मौजूदगी का मकसद क्या था और उनका जुडिशल कॉम्प्लेक्स में काम ही क्या था। अगर शहबाज शरीफ इन सवालात का जवाबात जो हैं वो सच पर मबनी दे सकते हैं तो इन सब से एक ही ताकतवर शख्स प्लस उसके साथियों का सुराग मिलेगा जो सब कानून से बालातर हैं। चुनाचे वक्त आ गया कि हम बाज़ाब्ता ऐलान करें कि पाकिस्तान में महज जंगल ही का कानून रायज है, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल कार फरमा है। ISI या ISI के सरबराह पर ये इल्ज़ाम जो है पहली दफ़ा नहीं लगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो है वो भी यही इल्ज़ामात लगा सकते हो, और उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए थे। उसके साथ साथ जनरल हमीद गुल जो हैं उन पर भी इल्ज़ामात लगते रहे, कियानी साहब के हवाले से भी, और दीगर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन पर इस हवाले से इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस थे और इन्होंने अपनी डोमेन से जो है बाहर निकल के काम किया। ये इल्ज़ामात जो हैं ये पहली दफ़ा नहीं लगाए गए। लेकिन एक बात जो है वो तयशुदा है, और वो ये है कि पाकिस्तान में अगर तो आइन है और कानून है तो फिर कोई भी शख्स या कोई भी इदारा जो है वो बहरहाल उससे बालातर नहीं है। इमरान खान साहब जो है उनका ये मौक़िफ़ भी है, उनकी एप्लीकेशन भी है। उन्होंने कुछ लोगों को नामजद किया कि जी मेरे जो ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है उस हमले के जिम्मेदार ये लोग हैं। तो कानून तो ये कहता है कि वो जैसा इमरान खान साहब की एप्लीकेशन में उनका वर्शन था, जो उनका मौक़िफ़ था, उस पर एज इट इज़ FIR दर्ज होती। FIR दर्ज होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती। अगर इमरान खान साहब अपने उस मौक़िफ़ की तायद में कोई एविडेंस पेश कर सकते तो उन लोगों को चालान किया जाता जिन पर इल्ज़ाम था। अगर इमरान खान साहब उनके खिलाफ कोई भी शहादत या कोई सॉलिड एविडेंस जो है वो पेश करने में नाकाम रहते तो फिर उन लोगों को उससे इल्जाम से बरी कर दिया जाता है। ये है कानून पाकिस्तान का। और दीगर लोगों के साथ साथ बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि वो इदारे जो ताकतवर हैं बहरहाल वो इस कानून के ताबे वो भी हैं। लेकिन जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि इस बात का ऐलान कर दिया जाए कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है, तो इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त वाकई जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आप सबके सामने है, हमारे भी सामने है। और जो बदकिस्मती है वो ये है कि जब कोई रियासत या कोई रियासती इदारे खुद कानून या आइन शिकनी करते हैं
تو کیا وہ لوگوں کو یہ اجازت نہیں دے رہے ہوتے کہ پھر آپ بھی آئین اور قانون شکنی کریں؟ میرے اس بات کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو یہ کہوں کہ آپ بھی ایسا ہی کریں جیسے دیگر ادارے کر رہے ہیں، لیکن اگر فار دی سیک آف آرگومنٹ پولیس جو ہے وہ غیر قانونی قدم اٹھاتی ہے اور کسی شخص کی چار دیواری کے اندر داخل ہو جاتی ہے بغیر سرچ وارنٹ کے، بغیر کوئی قانونی کارروائی کیے، اور وہ شخص اگر آگے سے وہ پولیس آفیشل پر حملہ کر دیتا ہے اور کسی کو مار دیتا ہے یا زخمی کر دیتا ہے، تو کیا یہ ریاست نے اس کو نہیں اکسایا یا وہ ریاستی ادارے نے اس کو نہیں اکسایا جس نے خود غیر قانونی کام کر کے کسی دیگر شخص کو یہ دعوت دی ہے کہ اس کا جواب وہ بھی غیر قانونی طریقے سے دے؟ تو بہرحال اس قسم کی پریکٹس جو ہے اس کو اداروں کی طرف سے بند ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب کے یہ جو الزامات ہیں یہ بڑے سنجیدہ نوعیت کے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی بننی چاہیے۔ لیکن اب ایک پاکستان میں مذاق یہ بھی ہے کہ کمیٹی میں وہی لوگ ہوتے ہیں جن پر الزام ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں مطلب ہے پولیس جو ہے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے یا پولیس نے یہ جرم کیا ہے میرے ساتھ، اب وہ جو اس کی انویسٹیگیشن ہے وہ بھی بہرحال پولیس ہی کرتی ہے، یا اگر کوئی دیگر ایجنسی ہے جس پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی اس ایجنسی نے یا اس ادارے نے یہ کام غلط کیا ہے یا جرم کیا ہے، تو وہی ادارہ جو ہے وہ اس کی تفتیش بھی کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی بہرحال ایک مذاق ہے۔ تو عمران خان صاحب کے جو الزامات ہیں یہ بڑے سنجیدہ نوعیت کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور وہ لوگ جو انوالو ہیں کسی بھی قسم کی غیر قانونی سرگرمی میں، بہرحال ان کو قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے بھی وہ آج سماعت تھی، اور وہ سماعت تو خیر ملتوی ہو گئی ہے، لیکن اس میں جو کچھ کہا گیا بڑے دلچسپ کوشچنز آئے ہیں ججز صاحبان کی طرف سے، اور حکومت کا جو موقف تھا وہ بھی بڑا اس میں سمجھتا ہوں کہ بیس لیس اور بغیر کسی قانونی یا آئینی ایک جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے وکلاء کا، وہ بغیر کسی کوئی آئینی اور قانونی دلیل یا جواز کے تھا۔ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ایمبیرسمنٹ بھی ہوئی ہے آج اٹارنی جنرل آف پاکستان جو تھے ان کو، اور وہ آج ہوا یہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی اور رول سے متعلق جو ہے وہ اٹارنی جنرل صاحب کا کہنا تھا کہ جی فیصلہ اور مقدمہ فل کورٹ کو سننا چاہیے، قانون براہ راست ان ججز پر بھی لاگو ہوگا جو مقدمہ نہیں سن رہے، سوال قانون سازی کے اختیارات کا ہے، رولز میں ترمیم کا نہیں، قانون سازی کے اختیار مختلف بینچز معمول میں کرتے رہتے ہیں۔ جسٹس پھر اعجاز الحسن صاحب نے جواب بھی دیا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی جانب سے پوچھا گیا کہ کیا ماضی میں ایسی قانون سازی ہوئی ہے؟ 1992 تک رولز بنانے کے لیے صدر کی اجازت درکار تھی، آرٹیکل 191 کے ہوتے ہوئے ایسی قانون سازی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بات کی تھی کہ اگر چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی ہے، اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے، تو بہرحال اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے۔ صدر کی اجازت کا اختیار واپس لے لیا گیا تھا، یہ اٹارنی جنرل صاحب نے فرمایا۔ رولز اور آئین قانون کے مطابق بنانے کی شرط برقرار رکھی گئی، ماضی میں کبھی ایسا مقدمہ نہیں آیا، اس لیے فل کورٹ تشکیل دی جائے، اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا۔ سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ کوئی بھی مقدمہ سن سکتا ہے، یہ عائشہ ملک صاحب جو ہیں جسٹس عائشہ ملک، انہوں نے یہ کہا۔ اور حکومت جو ہے وہ فل کورٹ کا کوئی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ رولز اور آئین اور قانون کے تحت کیا حکومت چاہتی ہے کہ عدالت کی جو اندرونی بحث ہے وہ باہر آئے؟ جسٹس عائشہ ملک نے یہ کہا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ کیا عدلیہ کی آزادی کا ہر مقدمہ فل کورٹ نے سنا تھا؟ افتخار چودھری سمیت کتنے مقدمات جو ہیں وہ فل کورٹ نے سنے؟ یہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا بظاہر یہ آپ کا مقدمہ نہیں لگتا کہ فل کورٹ بنائی جائے۔ اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ بہرحال سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ کے بہت سے آنریبل ججز صاحبان جو ہیں وہ ان کا موقع بھی وہی ہے جو اس پی ڈی ایم ٹولے کا ہے، اور جہاں تک سپریم کورٹ کے رولز میں تبدیلی کی بات ہے تو اس کے لیے بہرحال کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کی چونکہ اس وقت گورنمنٹ پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ فل بینچ بنے۔ فل بینچ کی صورت میں انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید فل بینچ اگر بنتا ہے تو پھر ججز جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اور ہمیں شاید اس میں کوئی فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور بھی بڑا عجیب کام ہوا ہے، اور وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ریاست جو ہے وہ شاید ہماری کنفیوز ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب پر ایک قومی سلامتی کمیٹی نے جو ایک اعلامیہ جاری کیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ جی دہشت گردوں کو
آزادی سے نقل و حرکت کا موقع فراہم کیا گیا، پاکستان میں دہشت گردوں کو اپنے ٹھکانے اور یہ ساری چیزیں جو ہے منظم کرنے کا موقع ملا، دہشت گردی میں اضافہ ہوا، اور وہ سلوک جو ان کے ساتھ کیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا، اس ٹائپ کا وہ جو قومی سلامتی کمیٹی تھی اس کا اعلامیہ تھا۔ اب جو ہے وہ قائم مقام منسٹر ہیں، فارن منسٹر افغانستان کے عامر خان متقی صاحب، وہ آئے پاکستان میں دورے پہ ہیں، اور انہوں نے پھر بہت سی باتیں کی، یہاں بہت سی انہوں نے ملاقاتیں بھی کی، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ان کی ملاقات تھی، اور وہ جو ایک کالعدم کسی دور میں سپاہ صحابہ تھی، اس کے اب وہ نام چونکہ تبدیل ہو گیا بہت سی جماعتوں کے، تو احمد لدھیانوی صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی، اور پھر جو کچھ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ہماری حکومت کو 20 ماہ ہو چکے ہیں، اللہ کے کرم سے بہت سے مسائل پر قابو پا لیا ہے، ہماری خارجہ پالیسی ڈائلاگ اور باہمی روابط پر استوار ہے، ہم پاکستان اور وسط ایشیا سے معاشی تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں، گزشتہ 20 سالوں سے افغانستان کی معیشت بغیر کسی بیرونی امداد کے مستحکم رہی، بیرونی پابندیوں کے باوجود افغانستان کی درآمدات جو ہیں ان میں خاطر خواہ اضافہ ہوا، پوری ایمانداری سے کہتا ہوں کہ پاک افغان تعلقات معاشی اور مین ٹو مین رابطے سے مربوط ہیں، پاکستان اور افغانستان کو انفراسٹرکچر پر ایک ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، دونوں ملکوں نے سنگین قسم کے توانائی کے بحران کا سامنا کیا، پاک افغان تجارتی حجم 2021 میں $1 ارب تھا، جب 2.4 ارب ڈالر ہو گیا، ٹی ٹی پی کا مسئلہ صرف گزشتہ 2 سال کا نہیں بلکہ یہ 20 سالہ مسئلہ ہے جس میں بہت سے لوگوں کا خون بہا ہے، میرے خیال میں اس مسئلے کا حل مذاکرات میں مثمر ہے، ہماری پاکستان کے ساتھ رسمی اور غیر رسمی طور پر بات چیت ہوتی رہتی ہے، افغانستان نے اپنا بجٹ جو ہے وہ پہلی دفعہ خود دیا، ریونیو سے زیادہ، تمام حکومتی اداروں میں کرپشن کا خاتمہ کیا، اب یہ بہت سی باتیں کی ہیں، تو افغانستان کے جو منسٹر ہیں ان کے ساتھ یہ ساری گفتگو اور مذاکرات، اور اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ پاکستان کا جو مغربی بارڈر ہے وہاں پاکستان کو افغانستان کے حوالے سے مسائل آتے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں وہ آپریٹ وہاں سے کر رہے ہیں سارا، تو عمران خان صاحب کا بھی موقف یہی تھا کہ جنگ جو ہے یہ آپریشن مسائل کا حل نہیں ہوتے، مسائل کا حل بات چیت ہے، اور وہ لوگ جو اس قسم کی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اور بات کر کے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے، تو اس وقت عمران خان صاحب کو کنڈیم کیا گیا، اور اب ریاست جو ہے اس نے خود یہی کام شروع کر دیا، تو سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں ان کی کنفیوژن کب دور ہوگی یا ان کے دماغ جو ہے وہ کب ٹھیک ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک آج اور بڑی اہم خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ چونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر میں پورے ملک میں احتجاج کروں گا اور کال دوں گا احتجاج کی، تو خبر یہ ہے کہ لسٹیں جو ہیں وہ بنا لی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سرکردہ جو لیڈرز ہیں ان کی، اس میں اسد کیسر صاحب بھی شامل ہیں، اس میں پرویز خٹک صاحب بھی شامل ہیں، اس میں فواد چودھری صاحب بھی شامل ہیں، اس میں فاروق حبیب بھی شامل ہیں، تو مین جو لیڈرشپ ہے، اور وہ بھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ اب یہ اتحادیوں نے حکومت کو یہ مینڈیٹ دے دیا ہے، آف دی ریکارڈ یہی ہے کہ جی آپ گرفتار کریں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہوتے، جیل نہیں جاتے، تو شاید ان کے لیے سیاسی طور پر مشکلات جو ہے وہ موجود رہیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف شہروں میں، پاکستان کے مختلف شہروں میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو ایکٹیو ہیں اور ان کی بھی لسٹیں تیار ہو گئی ہیں اور ان کو گرفتار کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب تحریک انصاف اس سے کیسے نمٹتی ہے، یہ تحریک انصاف کا بہرحال امتحان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور بھی بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور وہ یہ کہ بول جو ٹیلی ویژن چینل ہے اس کے جو کو چیئرمین ہیں شعیب شیخ صاحب، ان کے گھر کو بھی رات کی تاریکی میں مسمار کر دیا گیا۔ اب بول کا قصور یہی ہے کہ وہ بول کا بیانیہ یا بول کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ بہرحال پسند نہیں ہے پاکستان میں اس وقت برسر اقتدار ٹولے کو، تو اس لیے ان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا گیا، پہلے ان پر مقدمہ قائم کیا گیا، مقدمہ قائم کیا جا رہا ہے 2023 میں، اور جو جس وقوعے کا مقدمہ ان پر 2023 میں قائم کیا گیا وہ وقوعہ جو تھا وہ سال 2016 کا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بول کے لوگوں کو بھی اریسٹ کیا گیا، ان کو ہراساں کیا گیا، صدیق جان صاحب جو ہے ان پر آنسو گیس کے شیل چوری کرنے کا اور ڈکیٹی کرنے کا مقدمہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر شعیب شیخ صاحب کے علاوہ سمیع ابراہیم صاحب، ان کے ساتھ بھی جو سلوک ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ آکاش رام جو ہیں وہ آج تقریباً انہیں 1 مہینہ ہونے والا ہے، وہ ابھی تک پاکستان کے ریاستی ادارے جو ہے وہ سراغ لگانے میں ناکام رہے ہیں کہ ان کو اغوا کس نے کیا،
اور رات کی تاریکی میں شعیب شیخ صاحب جو ہے ان کا گھر گرا دیا گیا، حالانکہ ان کے پاس کورٹ کا سٹے بھی موجود تھا، اور یہ ساری کارروائی جو ہے وہ سندھ میں ہو رہی ہے، اور سندھ میں جو حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی انسانی حقوق کے اور جو آزادی اظہار رائے ہے اس کے حوالے سے اس کا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہوتا ہے کہ جی ہم تو کسی قسم کی کوئی قدغن لگانے کے موڈ میں نہیں ہوتے، نہ ہم کسی ایسی قانون سازی کا حصہ بنتے ہیں جس میں صحافیوں کی زبان بندی کی جائے، ان کو روکا جائے ان کے کام سے، لیکن عملاً منافقت کا شکار نظر آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ سندھ میں جو کچھ کیا جا رہا ہے سیاسی مخالفین کے ساتھ اور میڈیا کے لوگوں کے ساتھ، بہت سارے صحافیوں کو ٹارچر کیا گیا ہے، بہت سارے صحافیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے۔ حلیم عادل شیخ صاحب جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے، ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کا بیانیہ یہاں پنجاب میں کچھ اور ہے یا اسلام آباد کی حد تک کچھ اور ہے، لیکن سندھ میں اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ ان کا ایک میں سمجھتا ہوں فسطائیت پر مبنی جو رویہ ہے وہ بہرحال اب بھی موجود ہے۔ ناظرین، آج جو کیس زیر سماعت تھا وہ 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اب 14 مئی کا انتظار ہے۔ 14 مئی کو چونکہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا کرے گی، اس کے لیے بہرحال انتظار کرنا پڑے گا سپریم کورٹ میں جب یہ کیس فکس ہوتا ہے اس کا، کیونکہ حکم نامہ ابھی آیا نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا حکم نامہ آتا ہے عدالت عظمیٰ کی جانب سے یا اس کو دوبارہ سے کسی کو کال کیا جاتا ہے ذمہ داران کو۔ امید یہی ہے کہ وہ لوگ جو اس سپریم کورٹ کے آرڈر کے اس میں رکاوٹ بنے ہیں الیکشن کرانے والے 14 مئی کے حوالے سے، ان کو شاید پروسیڈ کیا جائے گا کنٹیمپٹ آف کورٹ میں۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔